अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। असूलन दो वजूहात होती हैं जब एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की एक तलाकशुदा खुद से तकरीबन कमोबेश 11 साल बड़े मर्द से शादी करती है। मिसिस हाशिर। नंबर 1, अगर लड़का अमीर हो, और नंबर 2, अब की बार हाशिर ने उसके सरापे पर एक भरपूर निगाह डाली और उसके तासरात का जायज़ा लेकर तल्ख लहजे में हौले से कहा, नंबर 2, रास्ता कोई और होता है मगर मंजिल के तौर पर हर कोई और सामने आ जाता है। वरिशा के चेहरे का रंग एकदम फक हुआ, हाथों में कपकपाहट वाज़िया थी। आप बताना पसंद करेंगी आपके मामले में क्या वजह थी? वजह नंबर 1, मगर मुझे आप लालची नज़र नहीं आती। तो क्या वजह नंबर 2? उसने वरिशा के चेहरे को तकते हुए कहा। वो होले होले से कपकपा रही थी, गोया उसकी बातें उसे डरा रही हों। देखें, आपकी खामोशी को मैं अस्वाद समझूंगा, उसने मामूली से लहजे में बाएं अबरू उचकाकर कहा, जैसे जवाब का मुंतज़िर हो। वरिशा सर मज़ीद झुका गई। हाशिर के तमाम खदशों पर इस लड़की ने सच की मोहर लगा दी थी। वो एक गहरी सांस लेकर उठा और जेब से एक डिबिया निकाल कर उसकी तरफ उछाल दी। पहन लीजिएगा। वो वॉशरूम की जानिब चल दिया। और हाँ, सो जाइए, काफ़ी रात हो गई है। वो रही वार्डरोब कपड़े बदलने। लहजा सपाट था। तो तय रहा वरिशा, तुम्हारी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं, तुमको मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। तुम इतनी बेमोल हो कि तुम्हारा शोहर शादी की पहली रात ही तुमसे ऐसे सवालात पूछ रहा है। लानत हो तुम पर। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती ही उठी और वार्डरोब की जानिब भरी। कुछ देर बाद बाहर आई तो हाशिर पूरे बेड पर कब्जा जमाए नींद की आगोश में जा चुका था। हाँ भाई, मैं कौन सा जहेज़ में लाई हूँ बेड, यूं ही पसर कर सोएंगे ये बेड पर अब। और मैं नुमानी इस 2 सीटर सोफे पर। वो बुड़बुड़ाती हुई वॉशरूम में घुसी और मुंह हाथ धोकर बाहर आई। वो अभी भी इसी पोजीशन में सो रहा था। वो खफ की भरे निगाहें लेकर उसे तकती रही और फिर वार्डरोब से कंबल उठाकर जैसे तैसे सोफे पर लेट गई। नींद की वादी जाने कब मेहरबान हुई और वो वादी ख्वाब में पहुंच गई। अरे क्या हुआ? अगर लड़का शादीशुदा है, खाते पीने घराने से हैं, फिर ना सास नंद का झंझट ना कोई और जिम्मेदारी, नौकर चाकर काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ हाँ कर डालें। अशरफ साहब, रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते? सकीना बेगम ने हथेली पर सरसों जमाते कहा। अरे भली मानस, ऐसे कैसे ब्याह दूँ अपनी इकलौती बेटी को? और फिर लोग क्या कहेंगे कि शादीशुदा लड़के से ब्याह दी बच्ची? अशरफ साहब ने रसानियत से कहा। फिर वही मुर्गे की एक टांग, लोग क्या कहेंगे? भाई, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, ना कि लोगों की। फिर हालात का आपको पता ही है, क्या जा रहे हैं। आज तो अखराजात पूरे हो रहे हैं, शादी ब्याह की गुंजाइश है। फिर अगले साल सरमत की डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और लड़की की शादी तवालद का शिकार हो जाएगी। अब ऐसे में एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह करें, बाकी अल्लाह निगहबान है। सकीना बेगम ने कहा। कह तो ठीक रही हो, मैं वरिशा बेटी से बात करने के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगा। वरिशा की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी। सकीना बेगम वरिशा की सौतेली माँ थी। कहने को तो उन्होंने वरिशा पर कोई जुल्म न किया, मगर कभी माँ जैसा प्यार देने की कोशिश न की। बस यही कमी हमेशा वरिशा में पनपती रही। उसका बहुत दिल चाहता कि सकीना बेगम उससे 4 साल छोटे सरमत की तरह उसे भी डांट डपट कर खाना खिलाएं, उसे प्यार करें, मगर उसकी ये हसरत कभी पूरी ना हो सकी। घर के तमाम काम वरिशा और सकीना बेगम में बटे हुए थे। उन्होंने कभी वरिशा पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की, हमेशा उसकी तरफ से चुप सादे रहीं। कभी कभार उसे प्यार से मुखातिब कर लेती तो अगले 1 माह तक वरिशा का खुमार ना उतरता। वरिशा 20 साल की हुई तो सकीना बेगम को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। आखिर को अगर कल कोई ऊंच नीच हो जाती तो खाम खा लोग उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते। वरिशा थी भी तो इंतहाई खूबसूरत, स्याह चमकदार आंखें, गुलाबी खिलती हुई रंगत, तीखी नाक जिस पर एक बारीक सी सोने की तार हम वक्त मौजूद होती थी, फिर बड़े भरे उनाबी लब। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उसकी स्याह लंबी खमदार जुल्फ़ें किसी सावन की काली बदली मालूम होती थीं। वरिशा बिनते अशरफ, आपका निकाह हाशिर वल्द सुलेमान से गवाहान की मौजूदगी में 1 लाख हक मेहर सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल हो।
وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی جس کی ایک جھلک بھی ابھی تک اس نے نہیں دیکھی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بابا اور سرمد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے نم آنکھوں سے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی کہ سکینہ بیگم آگے بھریں اسے گلے لگائے، مگر وہ یہ حسرت دل ہی میں لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ شہد رنگ آنکھیں بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو سامنے وال کلاک پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اوف! اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ سکینہ امی فجر کے وقت اٹھا دیتی تھی مگر یہاں اب کون اٹھایا کرے گا؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ اب بھلے سے مجھ سے محبت نہ کریں امی، مگر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر تو اس نے اب تک بس فلم ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، وہ متحیر سی بولی۔ بھائی جب شوہر ہی میرا نہیں تو گھر کا کاہے کو ہوگا میرا؟ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سرزنش کی اور اپنے ہی سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ سامنے سے ادھر عمر ملازمہ آتی دکھائی دی تو رکی۔ ارے بی بی جی آپ اٹھ گئیں؟ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ جب آپ اٹھیں تو ناشتہ بنا دوں آپ کو، کیا کھائیں گی آپ؟ ملازمہ نے شائستگی سے کہا۔ خالہ پہلے یہ بتائیں کہ رات جو مہمان تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ندرت بھابی جو ان کے دوست کی بیوی تھی، سلمہ آنٹی اور اب یہ خود کہاں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بی بی جی وہ تو سب مہمان رات میں ہی چلے گئے تھے، بڑی بی بی یہی ہیں، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اور صاحب جی تو دفتر گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا چلیں مجھے سلمہ آنٹی کے کمرے کا بتا دیں اور ناشتہ وہیں کروں گی، ایک عدد ہلکا سا سینڈوچ لے آئیے گا اور کافی کا بڑا والا مگ۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ جی بہتر۔ وہ سامنے سے دائیں ہاتھ جائیں، کوریڈور کے آگے پہلا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہیں رکی ہیں وہ، ملازمہ نے سمجھایا۔ اچھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بھر گئی۔ سلمہ حاشر کی خالہ تھی اور حاشر کی شادی انہی نے کروائی تھی۔ یعنی طے ہے مجھے جو ملے گا ملاوٹ شدہ ملے گا، میرا کسی کے خالص جذبات پر کوئی حق نہیں۔ پہلے ارسا اور اب وریشا۔ ارسا وہ عورت تھی جس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس کے مرد دوست ضروری تھے۔ وہ عورت تھی جس کو بابا نے اپنے بزنس کے سلسلے میں پروفٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پر مسلط کر دیا۔ ایک ڈیل تھی ارسا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتا مسلسل لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی 3 سالہ رفاقت میں ایک پل بھی مجھے سکون کا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ رفاقت ایک غلط لفظ ہے۔ 3 سالہ عذاب اور عذاب میں سکون کہاں ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی ہو اور وہ سامنے بے بس کھڑا دیکھ رہا ہو۔ وہ مسلسل ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ارسا کے کہے گئے تمام الفاظ گونجنے لگے۔ دیکھو حاشر، میں عمیر سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ تم اور میں 2 الگ الگ کنارے ہیں جو ساتھ چل تو سکیں گے مگر مل نہیں پائیں گے۔ کیا فائدہ اصلاح حاصل سفر کا؟ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، کوئی بھی عورت تمہارا ساتھ پا کر خوش نصیب کہلوا سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ ہم ایک جیسے نہیں ہیں حاشر، جو چیزیں تمہیں غلط لگتی ہیں وہ میرا لائف سٹائل ہے۔ چھوڑ دو مجھے۔ ارسا مختصر سی ریڈ کلر کی سلیو لیس ٹاپ اور جینز میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حاشر کو لگا اس کا ایک ایک لفظ درست ہے اور ویسے بھی اب تک وہ یہ رشتہ پاپا کے کہنے پر نبھا رہا تھا، مگر اندر کہیں اس کے دل میں بھی یہی سب پنپ رہا تھا۔ وہ خود بھی ختم کر دینا چاہتا تھا اس بے فیض رشتے کو۔ یوں بنا کسی لڑائی اور جھگڑے کے ارسا اور حاشر نے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ بات یہ نہیں کہ ایسے رشتے ناپائیدار ہوتے ہیں جہاں ہم آہنگی اور باہمی مفاہمت نہ ہو، بلکہ رشتہ تو تب کمزور پڑتا ہے جب دونوں فریقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی مفقود ہو۔ ایسے رشتے کو آسانی سے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حاشر نے پھر بھی کوشش کی تھی کہ وہ ارسا کو صحیح راستے پر لا سکے، مگر بات یہ تھی کہ ارسا اس غلط راستے کی رنگینیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ صحیح راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ 28 سالہ ایک ناسمجھ عورت تھی۔ عموماً 17-18 برس کی عمر میں لڑکیوں میں گمراہ ہونے کا مادہ جوش پر ہوتا ہے، مگر 28 سالہ پختہ ذہن کی مالک عورت بھی اکثر و بیشتر وہی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جو اس نے 17-18 سال کی عمر میں بھی نہیں کی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ ہر شے تھی، شوہر، گھر بار، پیسہ، ہر آسائش۔ ایک حلال رشتے میں موجود خوشی کو وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کسی غیر مرد کے بستر کی زینت بنی عورتوں کو کون مرد برداشت کرتا ہے؟ انہیں تو وہی غیر مرد بھی حلال رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا جس کے لیے وہ اپنی عزت لٹاتی ہیں۔ حاشر کا ظرف بہت بڑا تھا کہ اپنی راتیں گھر سے باہر گزارنے والی عورت کو اس نے 3 سال تک اپنی زندگی میں شامل رکھا۔ اس عورت کو جو گھر سے باہر رات گزارنے کو پارٹی کا نام دیتی تھی، اب وہ عورت جاتے جاتے حاشر کے بڑے دل اور بڑے ظرف کو نسبتاً چھوٹا کر گئی تھی۔ اب وہ کسی ایسے رشتے میں بندھنا چاہتا تو تھا، مگر اندر ہی اندر عورت کا یہ روپ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وریشا، اس نے زیر لب نام دہرایا۔
اور چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ سلیمان، حاشر کب تک یوں ہی تنہا رہے گا؟ 5 سال ہو گئے اس کی طلاق کو، اتنا وقت بہت ہوتا ہے، اب میرے خیال سے اس کو شادی کر ہی لینی چاہیے۔ سلمہ بیگم نے اپنے بہنوئی سلیمان سے کہا، سلمہ آپا، میں نے 1-2 بار سنجیدگی سے حاشر کو یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اب اس کے اندر ایسا کوئی رشتہ نبھانے کی گنجائش نہیں۔ سلیمان صاحب نے اصل مدعا بیان کیا، بھائی اسے سمجھنا چاہیے، اب ہر کوئی لڑکی عرصہ تو نہیں ہوتی نا۔ حاشر کی ماں ہوتی تو وہ یہ کام خود کرتی، مگر بہن کے بعد حاشر کا گھر بسانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر عرصہ کی دفعہ آپ نے زبردستی نہ کی ہوتی تو میں ایسی لڑکی کو اپنے حاشر کی دلہن کبھی نہ بناتی، مگر آپ کے لیے بیٹے سے زیادہ بزنس ڈیل ضروری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بس آپا، کبھی کبھی انسان بہت مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ عرصہ کے باپ نے اس ڈیل کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی شرط رکھی تھی، اور ان دنوں بزنس کی حالت بہت خراب تھی، سو مجھے یہی بہتر لگا۔ مگر اب سوچتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اب اسے سمجھانا چاہوں بھی تو وہ بات کو ٹال دیتا ہے۔ 1-2 بزنس پارٹنر کی بچیاں ہیں میری نظر میں۔ سلیمان صاحب نے چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ رہنے دے، اب یہ کام میں خود ہی کر لوں گی۔ جس کلاس کی لڑکیاں آپ کی نظر میں ہیں وہ عرصہ سے مختلف نہیں ہوں گی۔ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم حاشر کی دلہن کسی مڈل کلاس فیملی سے لائیں۔ ایسی لڑکیاں عموماً شوہر کی وفادار ثابت ہوتی ہیں۔ صالحہ کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی، سکینہ۔ سلمہ بیگم نے چھوٹی بہن کا نام لیا۔ اس کی بیٹی ہے میری نظر میں، کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ سلمہ بیگم نے پھر لمحہ بھر کو سوچا، ہاں وریشا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ صالحہ کی چھوٹی بیٹی انسا کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی، گریجویشن کیا ہے بس، معصوم اور بھولی بھالی سی بچی تھی۔ اور پھر سکینہ اس کی ستیلی ماں ہے، تربیت بھی یقیناً سخت ہی کی ہوگی۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اپنے حاشر کا خیال آیا، عین حاشر کے جوڑ کی ہے۔ شکل و صورت سے ایسی لڑکیاں اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بات کر کے یہ معاملہ طے کر لوں، ورنہ ویسے بھی میں یہاں بس 1 ماہ کے لیے ہوں پاکستان میں، سفید پوش لوگ ہیں، جلد نکاح کر کے رخصت کر دیں گے۔ سلمہ بیگم نے پورا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ آپا، آپ کی بات سے تو متفق ہوں، کوئی اعتراض نہیں، مگر حاشر؟ سلیمان صاحب نے الجھے سے لہجے میں کہا، اس کی فکر مت کریں، مان جائے گا، خالہ ماں ہوں اس کی میں۔ نہیں خالہ ماں، نہیں کرنی مجھے شادی، آپ تو سب جانتی ہیں نا، حاشر نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں سب جانتی ہوں، بھول کیوں نہیں جاتے صاحب، ہاں، اور میری بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہاری شادی ہوگی تو ہر حال میں ہوگی، پھر اگر وریشہ تمہیں پسند نہ آئی تو میں کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ تم کوئی ٹین ایجر نہیں جیسے ایک ایک بات 100 دفعہ سمجھانی پڑے۔ 33 برس کے ہوگے ہو اب، بس۔ سلمہ بیگم نے غصے سے کہا، خالہ ماں، وہ منمنایا، بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ تمہارے بیڈ کے سائڈ ڈرا پر تصویر رکھی ہے، دیکھ لینا، سلمہ بیگم نے کہا اور باہر چل دی۔ یہ صحیح بات ہے بھائی، 33 برس کے بچے، اوہ مرد بر زبردستی۔ وہ خفا سا خود سے گویا ہوا، تصویر دیکھوں یا نہ؟ نہیں دیکھنی میں نے۔ وہ بڑبڑایا، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہولے سے چپت رسید کی اور دراز پر پڑا ہوا لفافہ اٹھایا، کھولا، مگر تصویر کا رخ اپنی جانب موڑنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، جب نہایت بیزاری میں ہوتا تو خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گہرا سانس لیتا۔ اس نے بیزاری سے تصویر کا رخ پلٹا، لڑکی تھی یا کوئی ابصرہ؟ پل بھر کو وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ چہرے پر ایک دل نشین سی مسکراہٹ جمائے، دونوں ہاتھوں کو تھوڑی تلے جمائے، وہ غالباً کسی روسٹرم پر چہرہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو سکیرا، او مائی گاڈ، یکدم یہ الفاظ اس کے لبوں سے پھسلے۔ مگر یہ میری قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خوبصورت پڑھی لکھی کم عمر لڑکی جو نہ یا طلاق یافتہ ہے نہ بیوہ، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ اس کی ساری اتھل پتل دھڑکنیں واپس معمول پر آ گئیں۔ وہ نہیں جانتا تھا عام طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی زیادہ تر لڑکیوں کی اپنی مرضی کب ہوتی ہے؟ وہ تو اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیتی ہیں، بھلے ہی وہ اس فیصلے سے خوش ہوں یا نہ ہوں۔ انکار کرنے کا حق وہ خود سے چھین کر مسخ کر دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ان کے باپ اور بھائی کی عزت کی ہوتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ حاشر کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی نہایت سادگی سے کر دیا گیا۔ کیا تحفہ دیا حاشر بیٹے نے تم کو؟ سلمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وریشا نے جواباً مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انگوٹھی ہے، سلمہ بیگم نے بظاہر خوش ہو کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاشر؟ سلمہ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا، حاشر کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ سلمہ بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے کہا، بہت اچھا آنٹی۔ اس نے نظریں چرا کر کہا، میری طرف دیکھو وریشا،
सलमा बेगम ने थोड़ी सी उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया तो वो आंसू जो अपने अंदर छुपाए बैठी थी फ़ौरन से गालों को भिगोने लगे। वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं आंटी। उन्होंने यूं ये रिंग बेड पर फेंकी और जली कटी बातें की। वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह नाक खफगी से सुकेर कर रोने में मसरूफ़ थी। वरीशा मेरी बच्ची, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हाशिर ऐसे बदतमीज़ी करेगा। सलमा ने उसे खुद से लगाया। अच्छे से इलाज करूँगी मैं उसका। लेने दो ज़रा आज। मुझे कहते हैं कि मैं लालची हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जो मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। वो ऐसी ही थी, सब कह देने वाली। राज रखने नहीं आते थे उसे। मासूम सी 20 साल लड़की। उसे ये भी पता नहीं था कि हाशिर और उसके दरमियान हुई ये सब बातें सिर्फ उनकी अपनी थी और कमरे से बाहर नहीं जाने चाहिए थी। वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। बस मेरी बच्ची बस, मैंने कहा ना कि मैं उसका इलाज अच्छे से करूँगी, तुम मत रो। 11 बज के आने वाला ही होगा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और हाशिर दाखिल हुआ। बेड के वस्त में बैठी वरीशा सलमा बेगम के कंधे से लगी सूं सूं करती आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसने हैरत से भवें सुकेरी। क्या हो गया खाला माँ? उसने सलमा बेगम से कहा, जो बेड से उठते हुए ख़तरनाक तासुरात लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम ज़रा मेरे कमरे में आओ। वह कहती हुई हाशिर के बाजू से निकलती हुई बाहर गई। हाशिर ने एक नज़र वरीशा पर डाली जो अब घबरा कर अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर अपने सर की पुश्त पर हल्की सी चपत रसीद की। हाशिर ने मुतहैयर सी निगाहों से उसे देखा। यूँ अपने ही सर पर चपत लगाने की आदत तो उसकी थी बचपन से। उसने मुझे ऐसे करता देख लिया होगा, इसलिए नकल उतार रही है। वो सोफे पर बैठकर बूट जराबे उतारने लगा। वो उठी और सोफे के साथ ही रखे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और ख़ुद को जेवरात से आज़ाद करने लगी। हाशिर अब सोफे पर नीम दराज मोबाइल पर लगा हुआ था, क्योंकि वो जानता था सलमा बेगम शदीद गुस्से की हालत में गई हैं। सो जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता उसे उनके पास नहीं जाना था। वरीशा ने दुपट्टा पिनों से आज़ाद करके सोफे की साइड पर रखा और तमाम जेवरात पैक करके सेफ में रखने लगी। हाशिर अब उसकी कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहा था। हाशिर के फ़ोन पर रिंग हुई और वो टेरेस पर फ़ोन सुनने चला गया। वरीशा ने उसे पीछे से मुँह चिराया। हूँ, ये भी ना हो सका कि रोने की वजह ही पूछ लें। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई और शीशे के सामने खड़ी मेकअप रिमूव करने लगी। हाशिर वापस आकर वहीं बैठ गया। जब मेकअप साफ कर चुकी थी दुपट्टे का ख्याल आया, जिसका कोना अब हाशिर के नीचे था। उसने एक नज़र उसे देखा और हाथ भराकर दुपट्टा खींचा। हाशिर उसकी कार्रवाई से वाकिफ था, मगर टस से मस न हुआ। जैसे मोबाइल में मसरूफ़ होकर इर्द गिर्द को भूल गया हो, जाने किस निगोड़ी से मैसेज पर बात फरमा रहे हैं। वो आदतन बुड़बुड़ाई, आपने कुछ कहा? हाशिर ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, वो मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो दे दे। उसने सटपटा कर कहा। हल्के गुलाबी रंग की कामदार फ्रॉक में वो कोई हूर ही लग रही थी। हाशिर ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली। वो दुपट्टा देने ही वाला था कि दुपट्टा पकड़ने के लिए एक कदम आगे होती वरीशा अपने तमाम तर वज़न के साथ तवाज़ुन खोती उस पर आ गिरी। उफ! हाशिर ने अपने सीने को मसलते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर बौखला सी गई थी। बार बार उठने की कोशिश करती और इस कोशिश में मज़ीद उसके करीब हो जाती। हाशिर ने किसी फुसूं के आलम में उसके चेहरे पर आती लिटों को पीछे करता गोया हुआ, मोहतरमा वरीशा, ये कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का? हाँ, मैं तो वैसे भी देने ही वाला था, गिरने की क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुराहट दबाता गोया हुआ। वो मैं खुद नहीं गिरी, आपने गिराया। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली। मैंने गिराया? वो मासूमियत से बोला। चलो ठीक है, मैंने गिराया, अब नहीं उठने दूंगा। वो शरारती लहजे में बोला। देखें, शराफत का मुजाहरा करते हुए मुझे छोड़ें और जाने दें, वरना मैं। इससे आगे बात न बन पड़ी तो वो खामोश हो गई। वरना तुम क्या? वो उसकी नाक में मौजूद बारीक सितार को अपनी शहादत की उंगली से नरमी से छूता हुआ बोला। मैं सलमा आंटी को आवाज़ दे दूंगी। वरीशा ने उसकी वारफ्तगियों से बचने के लिए मुंह उसी के सीने में छुपा लिया। कमरे में हाशिर का कहकहा गूंजा। ले, छोड़ देता हूँ, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। वो उसे खुद से हटाता हुआ बोला। वरीशा का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख पड़ चुका था, गोया लहू टपकने वाला हो। हाशिर ने दुपट्टा उसे पकड़ाया, जिसे थाम कर वो भागते हुए वार्डरोब में बंद हो गई। हाशिर ने अपने सर पर होले से चपत रसीद की और आंखें मूंद कर सोफे की पुश से टेक लगा रही। क्या कर रहे हो हाशिर? वो लड़की अपने दिल में किसी और को बसाए हुए है और तुम उसे ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहते हो। एक मनफी सोच उसके दिमाग में आई और दिल की हर धड़कन को मामूल पर ले आई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं है। उसने दिल को समझाया, मगर दिल सुन ही कब रहा था। वो किसी और से मोहब्बत करती है, दिमाग ने कहा और दिल ने सर झुका दिया। उसने तासुब से सर झटका और सलमा बेगम के कमरे में चल दिया। तुमने वरीशा को इर्सा की अंगूठी पहनाई जो वो यहीं छोड़ गई थी? सलमा बेगम गुस्से से गोया हुई। मुझे नया तोहफा ख़रीदने का वक्त नहीं मिला। हाशिर ने नज़रें चुरा कर कहा। वक्त नहीं मिला या ख़रीदना ही नहीं चाहते थे? तुम पागल हो हाशिर। इतनी प्यारी और मासूम लड़की को अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल किया है, और तुम होके नाशुक्री किए जा रहे हो। पछताओगे हाशिर।
زندگی تو تمہیں موقع دے رہی ہے اپنا گھر بسانے کا، مگر تم خود کو یہ موقع نہیں دے رہے۔ سلمہ بیگم میں انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہوئی۔ آپ کو کیا پتا خالہ ماں، وریشا معصوم اور پیاری تو ہے مگر میری نہیں ہے، کسی اور کے خواب دیکھتی ہے، کسی اور کو چاہتی ہے۔ حاشر دل ہی دل میں گویا ہوا، اس کی نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب وریشا سلمہ بیگم کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ضرور اس کی یاد آ رہی ہوگی۔ حاشر نے سر جھٹکا۔ اب جواب دو گے یا نہیں؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ اس نے کیا کہا ہے آپ سے خالہ ماں؟ وہی کچھ جو تم نے اسے سنایا تھا، سلمہ بیگم نے کہا۔ یعنی؟ اپنی طرف کی بات گول کر گئی۔ حاشر بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حاشر نے سٹ پٹا کر کہا۔ ملنا بھی نہیں چاہیے، سلمہ بیگم بولی۔ اچھا نا خالہ ماں، اب غصہ تھوک بھی دے۔ وہ سلمہ بیگم سے تو غصہ تھوکنے کا کہہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے خود کو اس بات کا غصہ آ رہا تھا یہ وریشا کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ اس سے کہتی۔ سلمہ بیگم کو شکایتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بدگمان ہو رہا تھا۔ کیسا انسان ہے، کل مجھے کیا کچھ نہیں کہا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اتنا کچھ کہہ گیا، انتظار بھی نہیں کیا کہ میں کچھ بولوں، اور آج وہ سوچ کر رہ گئی۔ اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گئی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار سکینہ امی کی یاد آتی، اشرف صاحب کی یاد آتی، اور کبھی سرمد کا معصوم چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اشرف صاحب نے تو فون پر خیریت معلوم کر لی تھی، مگر سکینہ بیگم؟ جانے کیوں امی کا دل اتنا سنگ دل ہے؟ اتنے سال تک تو انسان کو پالتو جانور سے انسیت ہو جاتی ہے، پھر میں تو انسان ہوں، ستیلی ہی صحیح، مگر بیٹی تو ہوں نا۔ وہ بے آواز رونے لگی جب ہی حاشر کمرے میں داخل ہوا۔ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گیا اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ وریشا کے رونے کی آواز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو وریشا؟ اس نے کمبل سے چہرہ نکال کر یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا۔ نصیب پھوٹ گئی ہے میرے، اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ سے مطلب؟ بلکہ نہیں، اب نہیں پھوٹے، جن سے پیدا ہوئی ہوں اسی دن سے پھوٹے ہوئے ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ ہاں تو نہیں کرنی تھی نا شادی؟ اب اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے کسی کی، وہ منہ بسور کر کہتا، پھر سے کمبل میں گھس گیا۔ ہاں، وہ کیوں رو رہی تھی اور وہ کیا سمجھا تھا؟ باہر میں جائیں آپ، وہ چلا کر اٹھی اور تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ کمبل بھی اٹھا پھینکا۔ حاشر اچھل کر بیڈ سے اٹھا اور بار بار اپنے بچاؤ کے لیے چہرے کو بازو کی آڑ میں چھپاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور جو چیز ہاتھ میں آتی جا رہی تھی وہ اٹھا کر مارتی جا رہی تھی۔ وریشا رکو، سنو تو، کہ کیا ہوا؟ سوری، میں نے کیا کہا؟ مگر وہ سن کہاں رہی تھی، بس چیزیں پٹکتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سلمہ بیگم کا کمرہ نیچے تھا، ورنہ سب آوازیں بآسانی ان تک پہنچ جاتی۔ جب وریشا تھک گئی تو دروازہ کھول کر ٹیرس پہ چلی گئی۔ وہ منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو روا تھے۔ کیا گیا ہے اس لڑکی کو؟ حاشر نے بیڈ کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ 33 سال کا مرد تھا جسے اس لڑکی نے بری طرح پیٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماتھے پر پرفیوم کی بوتل لگنے سے خون نکل رہا تھا۔ یا وحشت، خالہ ماں کس پاگل خانے سے اٹھا کر لائی ہیں تمہیں؟ حاشر نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ رو رہی تھی، اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ یا خدا، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ یار پٹائی تم نے میری کی ہے، رو کیوں رہی ہو؟ حاشر نے آہستہ سے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں، وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا سر سہلایا تھا۔ بے حد، وریشا نے کہا۔ ہاں بے حد، وہ پھر سے مسکرایا۔ آپ نے کل بہت بری باتیں کی، آپ نے کہا میں لالچی ہوں، کسی اور کو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس سے آگے نہ بول پائی۔ وہ حیران سا ہوا۔ اگر میں خاموش تھی، بول نہیں پا رہی تھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا، آپ نے مجھے غلط کیوں سمجھا؟ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ پاگل ہو تم وریشا، تم کیوں کسی کے بھی پریشر میں آ کر ایسے کہہ رہی ہو؟ دیکھو میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، چند دیر گزر جانے دو، پھر ہم بنا کسی لڑائی جھگڑے کے یہ رشتہ ختم، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وریشا نے اسے خود سے الگ کر کے زور سے پیچھے کو دھکا دیا اور کمرے میں جا کر ٹیرس والے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مرے آپ ٹھنڈ میں، آپ کی عقل اور ہوش دونوں پٹھے چڑھنے گئے ہوئے ہیں، وہ پھر سے چلائی۔ پوری رات دسمبر کی یک ٹھنڈی سردی میں گزارنے کے خیال سے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اچھا سنو تو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ دروازہ کھولو اور اندر آنے دو، حاشر نے بے چارگی سے کہا۔ نہیں، صبح کو آئیے گا، آج تو میں اس بڑے سے بیڈ پر اکیلی مزے سے سوؤں گی۔ کل تو آپ پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے، مجھے اس 2 سیٹر صوفے پر لمک کر سونا پڑا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا میری ماں، میں صوفے پر سو جاؤں گا، مگر اتنی ٹھنڈ میں یہاں، وہ لہجے کو حد درجہ بے چارگی سما کر بولا۔ ماں؟ ہاں، ماں سے یاد آیا، میں تو امی کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور آپ نے کہا؟ استغفار، واہیات سوچ ہے آپ کی۔ اس نے جالی دار دروازے کی دوسری طرف دیکھ کھڑے
حاشر کو دیکھ کر کہا اور دفتن چونکی۔ حاشر کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے تک لائی اور بٹھایا۔ فرسٹ ایڈ باکس کدھر ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سامنے والے ڈرا میں، حاشر نے خفگی سے منہ موڑ کر کہا۔ وہ فٹافٹ سے باکس لائی اور اس کے پاس کھڑی ہو کر جھک کے زخم صاف کرنے لگی۔ کانچ لگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، سچ شکر کہ زخم معمولی سا تھا۔ وہ نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں کو سکیرے روئی پر پایوڈین لگا کر زخم کو صاف کرنے میں پوری طرح محو تھی۔ حاشر نے آنکھیں موند لیں اور اس احساس کو محسوس کرنے لگا جو اس کے اس طرح اپنی پرواہ کرنے پر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب 6 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ارسا گھڑی بھر کو ہاسپٹل آئی تھی اور پھر مصروفیت کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ بھلا شوہر سے بھر کر کیا مصروفیات ہو سکتی تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسا اور وریشا کا موازنہ کر بیٹھا۔ وریشا سنی پلاس لگانے لگی تو اس کو درد کا احساس ہوا، پتہ نہیں ماتھے پر یا دل میں۔ آئی ایم سو سوری حاشر، میں ایسی تو نہیں ہوں، میں نے یوں کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی، سرمد کے علاوہ۔ وہ بیچارہ بھی ایسے ہی زخمی ہوتا تھا، میں اپنے حواس میں نہیں تھی، سوری۔ اس نے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ فرسٹ ایڈ باکس وہ سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ نہیں، تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں وریشا، غلطی میری تھی، بلکہ میری بھی نہیں تھی۔ ارسا نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، میں اندر سے شدید بدگمان ہو چکا تھا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، یعنی تمہاری تصویر دیکھی، تو شاید اسی وقت تم میرے دل کو چھو گئی تھی، مگر مجھے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ تم میری قسمت میں لکھتی گئی ہو۔ کل رات میں نے جو بھی تم سے پوچھا اور کہا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں پھر سے وہی سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جو بھی کچھ دیر پہلے کہا۔ اس کی سزا تو مل چکی، اس زخم کی صورت میں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ وریشا نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا۔ سرخ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں جن میں ایک لوہی سی چمک تھی، مغرور انتہائی تیکھی ناک اور ہلکی ہلکی بھری شیف میں وہ سیدھا دل کو چھو رہا تھا۔ معاف کیا، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ حاشر نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت ہے وریشا؟ حاشر نے یوں ہی بے وجہ پوچھا۔ ایک ہی دن میں؟ ابھی تو کل شادی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، وریشا نے ہولے سے کہا۔ میری بھی تو کل ہی شادی ہوئی ہے، مجھے تو ہوگی محبت، اور آج ہی ہوئی، وہ حیرانگی سے بولا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اچانک ہنسی۔ ایک شعر یاد آیا ہے عالیجا، کہیں تو عرض کروں؟ وریشا نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ جی ضرور، حاشر نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، وریشا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اقبال اس وقت نہیں وریشا، کوئی غالب کا شعر سناؤ، حاشر نے جھنجھلا کر اس کے بال بگاڑتے کہا۔ پورا سن تو لیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اچھا چلو سناؤ۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، وریشا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا، جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں۔ شعر کا مکمل ہونا تھا کہ حاشر کا فلک شگاف کہا بلند ہوا۔ کوئی حال نہیں تمہارا، وہ ہنستے ہنستے بولا اور اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ اچھا ہے نا، میں نے بنایا ہے، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ بہت اچھا ہے جناب، کل امی کے ہاں جانا ہے مجھے، آج بہت یاد آئی ان کی، وہ اداس ہوتی ہوئی بولی۔ کل لے چلوں گا، حاشر نے کہا۔ وعدہ؟ ہاں بابا وعدہ۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قریب کر کے ہولے سے اپنا پسندیدہ گانا گنگنانے لگا۔ باہوں میں چلے آؤ ہم سے صنم کیا پردہ، یہ آج کا نہیں ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا۔ سکینہ بیگم وریشا کو دل سے بیٹی مان کر گلے لگا چکی تھی۔ وریشا اور حاشر کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ حاشر کے دوست کی شادی تھی جس میں جانے کے لیے وریشا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ ڈل گولڈن کلر کا کام والا سوٹ پہنے ہوئی تھی، اس پر ہر رنگ ہی جچتا تھا، جو وہ پہن لیتی اچھی ہی لگتی۔ چلیں؟ حاشر نے وریشا سے پوچھا جو خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ ہاں چلیں، وہ مسکراتے ہوئے بیبی کاٹ کی طرف بڑھی اور اس میں سے 2 ماہ کی اریحا کو گود میں اٹھایا۔ ویسے کچھ سوچ رہا ہوں میں وریشا، حاشر نے اس کے ہاتھ سے اریحا کو لے کر پیار کیا اور واپس بیبی کاٹ میں رکھ کر وریشا کو خود سے قریب کیا۔ ابھی تو دیر ہو رہی تھی آپ کو اور اب آپ شروع ہو گئے، وہ ناک سکیر کر بولی۔ دیر؟ میں سوچ رہا ہوں افق سے معذرت کر لوں اور شادی پر جائیں ہی نہ۔ اس نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کی پیشانی پر نہایت محبت سے ایک مہر ثبت کی۔ جی نہیں، 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی ہوں، جانا تو ہر حال میں ہے، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی اور اریحا کو گود میں اٹھایا۔ کیا یار، وہ جھنجھلا کر بولا اور پھر اسے چڑھانے کے لیے اپنا وہی پسندیدہ گانا شروع کر دیا۔ باہوں میں چلے آؤ صنم ہم سے صنم کیا پردہ، یہ آج کا نہیں ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا، کبھی کبھی کچھ تو کہو پیا ہم سے کم آج تو کھل کے ملا کرو ہم سے، ہے رات اپنے جو تم ہو اپنے، کسی کا پھر ہمیں ڈر کیا، باہوں میں چلے آؤ ہم سے صنم کیا پردہ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔